नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कुरान मजीद के आखिरी 30वें पारे के मज़ामीन के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। 30वें पारे का आगाज़ सूरह नबा से होता है। नबा का माना ख़बर होता है और यहाँ पर क़यामत के दिन की ख़बर से सूरत का आगाज़ किया गया। और वक़ूए क़यामत के ऊपर आप देखेंगे कि 30वें पारे में और इससे पहले 29वें भी हमने देखा कि अक्सर सूरतों के अंदर जो बुनियादी मज़मून है वो क़यामत का इस्बात और आखिरत का इस्बात, बास बादल मौत का इस्बात, इस हवाले से गुफ्तगू की गई है। और यही मज़मून हमें 30वें पारे की सूरत में भी बार बार नज़र आएगा। फिर अल्लाह ताला ने मुत्तकीन के लिए नेमतों का बयान किया और काफिरों की क़यामत के दिन अजाब को देखकर इस ख्वाहिश का इजहार कि काश के हम मट्टी होते। मट्टी की ख्वाहिश का इजहार क्यों किया? मुफस्सरीन लिखते हैं, एक तो उनका मतलब यह है कि काश हम मट्टी होते, यानी हमें मट्टी से अगले प्रोसेस में इंसान बनाया ही ना गया होता, और जब हम इंसान ही ना बनते तो फिर हम आमाल के मुकल्लफ ना होते और हमें सज़ा और जज़ा भी ना मिलती। तीसरा उनका कहने का मतलब यह था हम तकब्बुर होते, हम मट्टी होते, यानी हम तकब्बुर ना करते। मट्टी की जो शान है कि पाँव में रुलती है, आजिज़ होती है, और शैतान ने यही कहा था ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि आप मट्टी से बने हैं, मैं आग से बना हूँ, आग ऊपर को होती है, मट्टी नीचे को जाती है। उस दिन ख्वाहिश करेंगे काश हम मट्टी होते और हम तकब्बुर कभी ना करते। और तीसरी बात फरमाई, हम मट्टी होते यानी कि हम इंसान नहीं बल्कि हैवान होते। हैवानों का मामला ये होगा क़यामत के दिन कि उनको भी जिंदा तो किया जाएगा, मगर उनके मामलात अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बहम इंसाफ दिला के उनको हुक्म देगा कि तुम मट्टी हो जाओ। आगे जन्नत और जहन्नम का मामला उनके लिए नहीं होगा। उनको देखकर कहें काश हम भी मट्टी हो जाते। फिर एक ख़ास इस सूरत के अंदर रहनुमाई के लिए एक बड़ा पैगाम दिया गया। फरमाया, वो शख्स जो सरकशी करता है और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देता है, फ़इन्नल जहीम है अलमावा, बेशक जहन्नम उसका ठिकाना है। आप ये अल्फाज पे गौर कीजिए, सरकश होना और दुनिया की ज़िंदगी को ऐसे तरजीह देना कि आखिरत को फरामोश कर देना। फरमाया जहन्नम उसका ठिकाना है। और इसके मुकाबले में वो शख्स जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा, जिसके दिल में ये खौफ हुआ कि मुझे रब के हुजूर पेश होना है, और इस खौफ ने उसे गुनाह से रोक लिया। व नहन नफ्स अनिल हवा, और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफसानी से बचा लिया। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, बेशक जन्नत उसका ठिकाना होगा। इसके बाद सूरह नाज़ियात का बयान है। अल्लाह ताला ने 5 कसमें इब्तिदा में खाई और मौत, हयात बादल मौत का जिक्र किया कि मरने के बाद इंसान ने जिंदा होना है और अपने रब के हुजूर पेश होना है, और बास बादल मौत के अल्लाह पाक ने दलाइल का बयान किया। इसके बाद सूरह अबस का बयान आता है। अबस का माना होता है तेवरी चढ़ाना, नाराज़गी का इजहार करना। इसमें एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा है। सरकार दो आलम के एक सहाबी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नाबीना थे। आप हुजूर की बारगाह में दीन की कोई बात पूछने के लिए बेताबी से हाजिर होते हैं, और सरकार दो आलम कुरैश के सरदार जो काफिर थे उनके साथ बैठकर उन्हें दीन की तालीम और दीन की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने नाबीना होने की वजह से सिचुएशन को भांप नहीं सकते और वहीं से बुलाते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं। उस सिचुएशन को देखते हुए कि आका बड़े अहम इंपॉर्टेंट लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, सरकार ने अपने चेहरे पर नाराज़गी का इजहार किया। रब्बे कायनात ने इस बात पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम की तादीब की और फरमाया कि आपने तेवरी चढ़ाई, आपने मुंह फेर लिया जब नबीना आपके पास आया। आपके जहन में ये है कि आप इन लोगों को जो सरदारान हैं इसको दीन की तालीम दे रहे हैं ताकि वो दीन की तरफ आ जाएं, हालांकि ये वो लोग हैं जो बेपरवाह हैं, जिनके दिल में कोई शौक नहीं है रब से मुलाकात का, और ये जो इंसान आया था इसके दिल में रब की मोहब्बत का चश्मा उबल रहा था। तो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया के लोगों की मालो दौलत और सरदारी की परवाह न करें, आप ये देखें कि अल्लाह की मुलाकात का सच्चा शौक किसके दिल में है और दीन की तालीम हासिल करने के सच्ची तड़प किसके दिल के अंदर है। आप उस बेस पे लोगों को तरजीह दिया करें। फिर उसके बाद सूरह तकवीर का बयान है।
جس میں قیامت کے بارے میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں دلائل دیے گئے اور مختلف چیزوں کی گواہیوں سے استدلال کیا گیا۔ پھر سورہ الانفطار کا بیان ہے، جس کا آغاز قیامت کے وقوع، قیامت آنے کی جو وقت کی جو ہولناکی ہے، کیا منظر پیش ہو جائے گا، قیامت کس طرح سے آئے گی، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اور پھر سارا کچھ بیان کرنے کے بعد انسان کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو کیوں دھوکے میں پڑا ہوا ہے انسان؟ ہر بات کو بھول بیٹھا ہے کہ میرا خالق کون ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو سب کچھ بھلا بیٹھا، اپنے رب سے غافل ہو بیٹھا ہے۔ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد تجھے اس نے متوازن پیدا کیا، تجھے ہاتھ پاؤں جسم جان کی ہر چیز اس نے مہیا کی ہے، کیوں غافل ہو گیا ہے اس سے؟ شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہے، پلٹا اپنے رب کی طرف تاکہ اپنے اعمال کو درست کر اور رب کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ پیش ہو۔ پھر سورہ المتطففین کا بیان ہے۔ متطففین کا معنی ہوتا ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جہاں دین ہمیں حقوق اللہ کا، نماز کا، روزے کا، عقائد کی تعلیم دیتا ہے، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، وہاں دین ہمیں لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو ڈیلنگ کے ہیں، ان پر بھی بار بار زور دیتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کسی کو دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، کم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی یہ حرکت اس لیے ہے کہ یہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ان کے دل میں ایمان کی پختگی ہوتی تو یہ اپنے عمل کبھی نہ کرتے، ان کو یقین ہوتا خدا ہم سے پوچھے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر سورہ انشقاق کا بیان ہے، جس میں شروع میں احوال قیامت کا ذکر ہے، اور پھر دوبارہ دہرایا گیا کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کی حسرت، ان کی مایوسی کا عالم کیا ہوگا۔ آگے سورہ البروج کا بیان آتا ہے، اس میں اصحاب الاخدود کا ذکر ہے۔ اخدود، اصحاب الاخدود کا معنی ہے خندق والے لوگ۔ صحیح مسلم شریف میں اس صورت کی کچھ تفصیل بیان ہوئی کہ ایک بادشاہ تھا، اس زمانے کے اندر ایک شخص راہب تھا جو صحیح العقیدہ تھا، ایک لڑکا اس کے دین کو قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، بادشاہ کو خبر ہوتی ہے، وہ مخالفت پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور ہر اس کو جو اس دین کا ماننے والا ہے ایک خندق میں آگ جلا دیتا ہے اور اس آگ میں ڈال دیتا ہے۔ جو دین کے پر قائم رہتا ہے اسے اس آگ میں ڈالتا رہتا ہے۔ قوم کے لوگ باقی وہاں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، رب کائنات ان کو متوجہ کرتے ہیں، تم کتنے بے حس ہو کہ ان لوگوں کو اس لیے اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے اپنے رب کی توحید کا اقرار کیا تھا، ایمان لائے تھے۔ تمہیں اپنے ان اعمال کا حشر قیامت کے دن دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر اس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا۔ اس کے بعد سورہ طارق کا ذکر ہے۔ ابتدا میں منکرین قیامت سے خطاب کیا گیا کہ قیامت کا انکار کرنے والو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ، کہا انسان تمہیں دھیان کرنا چاہیے کہ تم خود کیسے پیدا ہوئے ہو۔ ایک نطفہ آب سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور کیسے کیسے پھر مراحل تمہاری زندگی کے اندر آئے۔ وہ رب جو ایک قطرہ آب سے ایک انسان کو پیدا کر دیتا ہے، کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ اس انسان کو فنا بھی کرے اور پھر جب چاہے اسے دوبارہ پیدا کر دے؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الاعلیٰ کا بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اس سے علماء نے ذکر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک یاد کرنے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑی، بلکہ ایک اور صورت میں یہ بیان اس طرح آتا ہے کہ جب وحی اترتی تھی ابتدا میں آقا انعامدار جلدی اس کو دہرانے کی کوشش کرتے تاکہ بھول نہ جائے، یاد کر لیں اس کو، مگر رب کائنات نے حکم دیا حبیب آپ خاموشی سے سنا کریں، اس کو آپ کے دل میں بٹھانا ہمارا کام ہے، پھر اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں کلیئر کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اور دماغ اور فہم و کیفیت کے اندر رب کائنات نے قرآن اس کے مفہوم کو پوری طرح اتار دیا۔ پھر فرمایا ایک اصول دیا، جیسے پہلے ذکر کیا تھا، یہاں بھی فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا، یعنی گناہوں سے پاک رکھا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص نامراد اور ناکام ہو گیا
جس نے اپنے نفس کو برائیوں میں آلودہ کر دیا، خاک آلودہ کر دیا ہے۔ رب کائنات نے اس کے بعد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر لوگوں تمہارا عالم یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت اس سے کہیں اچھی ہے۔ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا چند لمحوں کی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورہ الغاشیہ کا بیان آتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت پر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہا ہے، لوگوں کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ کیسا عجیب الخلقت ہے ہم نے پیدا کیا۔ تم نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا؟ کتنا ہیبت ناک بڑا وجود ہے ہم نے زمین پہ قائم کیا۔ تم کبھی آسمان کی بلندیوں کو نہیں دیکھا؟ کس طرح یہ آسمان کی چھت قائم ہے ہم نے قائم کیا ہے۔ تم نے زمین کو نہیں دیکھا کیسے بچھی ہوئی ہے ہم نے بچھائی ہے۔ اپنی قدرت کے اللہ پاک نے مختلف مشاہدات کروائے تاکہ انسان رب کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے۔ پھر سورہ الفجر کا بیان آتا ہے جس کے اندر بہت سے مضامین، مگر بطور خاص یہ نکتہ کہ انسان، تم یہ مت سمجھو کہ جو انسان خوشحال ہے، مالدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے، یا جو شخص اس کے مقابلے میں بدحال، کمزور، مالی طور پہ کمزور ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا مغضوب ہے، خدا اس سے ناراض ہے؟ نہیں، یہ مال کی کمی یا مال کی زیادتی یہ اضافی چیز ہے، یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، لیکن مال زیادہ ہونا اللہ کی خوشی کی دلیل نہیں، اور کسی کے پاس مال کا کم ہونا خدا کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا تعلق تو انسان کی اعمال صالحہ کے ساتھ ہوتا ہے، تقوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر سورہ البلد کا بیان ہوتا ہے جس میں اللہ پاک نے ابتدا کی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر پاک کی، میں لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور جانتے ہو کیوں کھاتا ہوں؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ یہاں مکہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یا یہاں پہ صفا و مروہ ہے، یا یہاں پہ حتیم کعبہ ہے، یا یہاں پہ حجر اسود ہے۔ میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ میرے حبیب آپ شہر مکہ میں رہتے ہو، آپ وہاں خرام ناز کرتے ہو، آپ وہاں چلتے ہو، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور وہ قسم کھا کر رب کائنات نے آگے لوگوں کو پھر ایمان کی دعوت دی، اعمال کی دعوت دی، اور فرمایا ابھی تو تم نے وہ عمل کی جو دشوار گزار گھاٹی ہے اس میں سے تو گزرے ہی نہیں ہو۔ جانتے ہو وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے عمل کی؟ فرمایا وہ دشوار گزار گھاٹی یہ ہے کہ تم کسی انسان کی گردن کو چھڑاؤ۔ گردن چھڑانے سے دو معنی مراد ہے، ایک جب تک غلامی کا زمانہ تھا کسی غلام کو غلامی سے چھڑوانا، اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی گئی کہ ایک انسان قرضوں کے بندر میں جکڑ جاتا ہے، اس کے قرضے چھڑا کر اس کی جان کو چھڑانا اس میں سے۔ پھر فرمایا اسی طریقے سے وہ جو بڑے قحط والے دن ہوتے ہیں جب انسانوں پر بڑی کمی ہو مال و دولت کی، فاقے ہوں، اس وقت کسی مٹی میں آلودہ یتیم کو کھانا کھلانا یا کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ اعمال کے دشوار گزار گھاٹیاں ہیں۔ ان سے جو گزر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آگے سورہ شمس کا بیان ہے کہ ہم نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کامیاب وہ ہو جاتا ہے جو نیکی کو نشو نما دیتا ہے اور برائی کو دبا دیتا ہے، اور وہ شخص جو برائی کی موٹیویشن میں آ جاتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ سورہ اللیل کا بیان ہے، سورہ اللیل میں بطور خاص انسانوں کو متوجہ کیا ہے، لوگوں تم میں سے ہر بندے کی کوشش ڈیفرنٹ ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے، ان سعیکم لشتی، تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں، کوئی نیکی کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی بدی کے لیے لگا ہوا ہے۔ میں جو نیکی کی کوششوں میں لگا ہوا ہے ہم اسے مبارک دیتے ہیں، ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ہم اس کے لیے راحتیں پیدا کریں گے، اور وہ شخص جس کے مقابلے میں بدی کے پیچھے لگا ہوا ہے، پھر جس راہ پر وہ چل رہا ہے اس کے لیے پھر وہ راہ آسان ہو جائے گی۔ یہ بات بطور خاص قابل غور ہے کہ ایک انسان کو بظاہر نیکی کا کام کرنا شروع مشکل لگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے نفس پہ ضبط کر کے اس کام پر آمادہ ہو جاتا ہے، کرنے لگ جاتا ہے، اسی مشکل کام کو خدا آسان کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو بڑا پرہیزگار انسان ہوگا اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اور بڑا پرہیزگار کون ہے؟ جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو پاک کرے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہوتا کہ احسان جتلائیں، کسی کا احسان کے بدلے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ویسے تو حضور کے صحابہ سارے ہی ایسے تھے،
مگر مفسرین کہتے ہیں یہ آیت بطور خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ والضحیٰ کا بیان ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، اور یہ ساری قسمیں کھا کر کہا اے حبیب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا، اس کی نعمتیں تو ہر لمحہ آپ پر بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور خود آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر آنے والا لمحہ اپنے خلق اور اپنی عادات، اپنے کردار میں پچھلے لمحے سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ جو ہر لمحہ خوب سے خوب تر ہوتا جا رہا ہو اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ بلند مقام دیا ہے، آپ بھی یتیم پر سختی نہ کیجیے، آپ کے در پر کوئی آئے اسے جھڑکیے نہیں، اسے خالی نہ موڑیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیجیے۔ پھر سورہ الانشراح کا بیان ہے کہ کیسے ہم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بوجھ کو اٹھایا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ان کے ذکر کو ہم نے دنیا اور آخرت میں بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں ان بلندیوں کی شکل ایک یہ ہے کہ فرمایا جب کبھی میرا ذکر ہوگا اے حبیب آپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ کیا جائے گا، بھلے وہ اذان ہوگی تو جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئے گی، بھلے نماز ہوگی عبادت میری ہوگی مگر السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ پھر سورہ 3 کا بیان آتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، پیدائشی طور پر انسان بہترین پیدا کیا گیا، پھر آگے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اسفل السافلین میں جا گرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پر، اچھائی پر، یہ آگے اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ سورہ الاقراء کا بیان ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس کی پہلی جو 5 آیتیں ہیں یہ پہلی وحی ہے جو حضور پہ اتری جس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے۔ اقرا پڑھیے، اس سے اسلام کا تعلیم پر جو فوکس ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ پہلا پیغام ہی پڑھنے کا دیا گیا۔ پھر آخر میں حضور نبی کریم علیہ السلام جو حرم میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ابو جہل نے آپ کو معاذ اللہ نماز سے روکنے کی کوشش کی، رب کائنات نے اس کی حرکت کا ذکر کیا اور اس کو دھمکایا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے ہم تیری پیشانی سے پکڑیں گے، یہ خطا کار پیشانی، اور گھسیٹ کے تجھے لے جائیں گے، تو بلا لے اپنے ساتھیوں کو، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا رہے ہیں اور تجھے تیرے انجام تک پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد سورہ القدر کا بیان ہے جس میں رب کائنات نے لیلۃ القدر کا بیان کیا کہ وہ بڑی اعلیٰ مرتبے والی رات ہے، وہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس رات میں قرآن اتارا گیا اس لیے افضل ہے۔ پھر اس رات میں ملائکہ جبرائیل امین کے ساتھ زمین پہ اتر آتے ہیں اور جو رب کے حضور بندگی کرنے والے اور اس کو بلانے والے، دعا کرنے والے بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ سلامتی کے ساتھ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمتیں ساری رات برستی رہتی ہیں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ البینہ کا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا، اہل کتاب کا ذکر کیا کہ ہم نے دین بھیجے، ان لوگوں نے، ان کو یہی کہا گیا تھا کہ دین پر قائم رہو، نماز کو قائم رکھو اور دین کے اوپر خالص رہو، مگر یہ لوگ ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو بجا لائے وہ مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں، اور ان کے برعکس لوگ بدترین لوگ ہیں، اور جو ایمان عمل صالح والے ہیں آپ کا رب ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے۔ سورہ زلزال شروع ہوتی ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ایک زلزلے کی مانند کانپ اٹھے گی اور اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر نکال پھینکے گی۔ اس دن لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، سب کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، کسی نے اچھائی کا ایک چھوٹا سا ذرہ برابر بھی کام کیا ہوگا وہ بھی رائے گا نہیں جائے گا، اللہ کے حضور ہوگا اس کو دکھایا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی کی ہوگی وہ بھی خدا سے چھپ نہیں سکے گی، اس کے حضور پیش کی جائے گی اور بندے کو دکھائی جائے گی۔ سورہ العادیات کا بیان آتا ہے جس میں گھوڑوں کا شروع میں ذکر کیا کہ تیز رفتار میں دوڑنے والے، ہانپنے والے، اور پھر دشمن کی صفوں میں گھس جانے والے، گرد و غبار اڑانے والے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا انسان تو بہت ناشکر ہے اپنے رب کا۔ ان دونوں میں موافقت یہ ہے کہ وہ گھوڑے جو تھرپٹ دوڑ بھاگتے ہیں، دشمن کے صفوں میں گھس جاتے ہیں، انسان کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں،
اپنے اس انسانی مالک کی وفا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اے انسان، تو اپنے رب کا غلام ہے جو خالق ہے، مالک ہے تیرا۔ وہ جانور تو اس سے کہیں اچھا ہے جو تیری خاطر اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال دیتا ہے، اور تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تیرے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ رب کے سامنے آئے گا؟ اور سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تجھ سے باز پرس کی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ القاریہ کا بیان ہے۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، قیامت کی آمد کا ذکر ہے کہ کس منظر میں، کس طرح قیامت آئے گی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو کھڑکھڑاہٹ ہوگی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان اس دن اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے اڑتے پھر رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی، اور ان ترازو اعمال نامے کے لگا دیے جائیں گے۔ جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ خوشگوار زندگی میں ہوں گے، اور جن کے اعمال نیک کم پائے جائیں گے وہ حاویہ میں جائیں گے۔ اور تم کیا جانو حاویہ کیا ہے؟ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر سورہ تکاثر کا بیان ہے کہ انسان جو ہر وقت مال بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، یہ ارادہ ہو جائے، کثرت کی طلب میں، اے انسان اس نے تجھے غافل رکھا اپنے رب سے، یہاں تک کہ تو قبروں میں جا پڑا۔ تمہیں ان قریب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ واقعہ کیا ہونے والا ہے، اور اس دن پھر تجھے اپنی ساری اللہ کی نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، تجھے پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں۔ سورہ العصر شروع ہوتی ہے، زمانے کی قسم کھا کے کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو حق کی نصیحت کرتے رہے، اور پھر اگر اس راہ میں مصیبتیں آئیں تو صبر کرتے رہے۔ سورہ الحمزہ کا بیان کیا۔ کفار مکہ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طعن بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے بھی کرتے تھے، اور حضور کی معاذ اللہ تضحیک کرنے کی کوشش کرتے۔ رب کائنات نے فرمایا مخاطب تو وہی ہیں، مگر قیامت تک آنے والی یہ حرکتیں کرنے والے لوگ جو کسی کو آنکھ سے یا کسی کو اپنی زبان سے طعن کرنا، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عیب جوئی کرنا، اس کی مذمت کی گئی۔ اس کے بعد سورہ الفیل کا بیان ہے۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں کہ کس طرح سنا کے حکمران ابرہا نے خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے معاذ اللہ 50,000 کا لشکر لے کر چلا، اہل مکہ گھبرا کے شہر چھوڑ گئے، رب کائنات نے ابابیل کے ذریعے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہی وہ سال تھا جس میں میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی۔ سورہ القریش کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے قریش کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں سردی اور گرمیوں میں تجارت کے لیے راستے دیے ہیں، تو تم اپنے رب کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جو تمہیں بھوک میں کھانا دیتا ہے، خوف میں امن دیتا ہے۔ سورہ الماعون کا ذکر کیا۔ اس کی ابتدا یہاں سے کی کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے دین کی؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور پھر منافقوں کی علامات کا بیان کیا کہ اگرچہ فویل للمصلین، تباہی، ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو غافل ہو چکے ہیں نماز سے۔ اور غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پڑھتے کبھی کبھار ہیں، یا پڑھتے ہیں مگر نماز میں دھیان اور توجہ نہیں دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بخیل اور کنجوس اتنے ہیں کہ عام برتاوے کی چیزیں بھی لوگ مانگیں تو ان کو دیتے نہیں ہیں۔ پھر سورہ الکوثر کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے حضور کو اپنی عطاؤں کا ذکر کیا، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر سے مراد ایک تو وہ حوض کوثر ہے، اور ایک بعض صحابہ کرام نے اس کی تفسیر یہ نقل کی کہ کوثر کا معنی ہے ہر شے کی کثرت آپ کو دے دی ہے، علم کی، عمل کی، معرفت کی، شفاعت کی، اور مختلف آقا نامدار کی شانیں اس کے اندر آئی۔ پھر فرمایا فصل لربک وانحر، آپ ان نعمتوں پر شکرانے میں اپنے رب کی نماز پڑھتے رہا کریں اور قربانی دیا کریں۔ سورہ الکافرون کا بیان آیا۔ کافر لوگ یہ چاہتے تھے کہ معاذ اللہ حضور سے کچھ لین دین کریں، کچھ باتیں چلے آپ ان کی مان لیں، کچھ آپ ان کی مان لیں، وہ کچھ موافقت چاہتے تھے، مگر کھلے انداز میں کہہ دیا گیا کہ اے کافرو، ہم تمہاری جن کی تم پوجا کرتے ہو ہم ان کی پوجا نہیں کریں گے، اور جن کی ہم پوجا کرتے ہیں تم اگر اپنے دین کو نہیں چھوڑتے ہو پھر تم بھی اس کی پوجا کرنے والے نہیں ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا رستہ تمہارا رستہ ہے، ہمارا رستہ ہمارا رستہ ہے۔ حق اور باطل آپس میں کبھی مل نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نصر کا ذکر ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے گی، اس کی فتح آئے گی۔ فتح مکہ کا بعض لوگوں نے کہا کہ اس طرف اشارہ ہے، اور لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آتے چلے جائیں گے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھا کریں اور استغفار کرتے رہا کریں۔ آپ دیکھیے کہ دین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب تمہیں بہت بڑی کامیابی ملے تو اس کامیابی پر ناز اور فخر کرتے ہوئے رب سے غافل نہ ہو جاؤ، بلکہ کامیابی تمہیں رب کے حضور اور جھکا دے۔ وہ کامیابی رب کے حضور اور ہمیں اس کو منانے کے لیے اس کی عبادت کرنے والا بنا دے، تسبیح کرنے والا، استغفار کرنے والا بنا دے۔ پھر سورہ الاخلاص، جس میں اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، رب کائنات کی وحدانیت کہ وہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی ہمسری کرنے والا ہے، نہ کوئی اس کی ہم پلہ ہے۔ اس میں اللہ کی توحید فی ذات اور توحید فی صفات کا بیان ہے۔ اس کے بعد جو آخری صورتیں ہیں سورہ الفلق اور سورہ الناس، انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے۔ پہلی جو صورت ہے سورہ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ میں رب الفلق جو ہے صبح کو پیدا کرنے والا رب، اس کی پناہ مانگتا ہوں ہر مخلوق کے شر سے، اور وہ جو جادو کرنے والیاں، ٹونے کرنے والے، گرہیں باندھ کر جادو کرنے والی، ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جو آخری صورت ہے سورہ الناس، اس میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر ہے، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اور پھر جو وسوسے کرنے والے اور انسان کو اس کے دین سے ہٹانے والی جو شیطانی سازشیں ہیں، اس سے پناہ مانگی گئی۔ اور یہ وہ 2 صورتیں تھیں جس کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو دم کر کے ان پر پھونکا بھی کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے کہ ہر طرح کے جادو جھاڑ پھونک کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 صورتیں عطا فرمائی ہیں۔ دوستو آئیے اللہ کے حضور دعا کریں کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے ہمیں ماہ رمضان میں اپنے قرآن مجید کی تلاوت کو کرنے اور تلاوت کو تراویح میں سننے کی توفیق بخشی اور دنوں کے روزے کی توفیق بخشی، یا اللہ سال کے باقی آنے والے جو 11 ماہ ہیں، اسی طرح ہمیں قرآن سے تعلق اپنا قائم رکھنے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ جو قرآن پاک کے مضامین کا جو سلسلہ جس کی توفیق تو نے ہمیں بخشی ہے، یہ سراپا تیری رحمت اور تیرے کرم کا نتیجہ ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ یا اللہ اس میں جو خیر ہے وہ خالص تیری عطا ہے، اور اس میں اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں مجھ سے رہ گئی ہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں، اور یہ التجا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ مجھے ان کو دور کر کے اس سے اچھی اور اس سے بہتر طریقے سے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرا اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔